अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिग़फिर वरहम अंत खैरुर राहिमीन रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फिर ली व लिवलिदैया व लिलमुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ सामिन किराम, हज़रात गिरामी, आज का हमारा लेक्चर नंबर 8 है और ये जो पिछले जो हमारे 7 लेक्चर रिकॉर्ड करवाए हैं हमारी इस्लामिक लेक्चर टीम ने, ये लेक्चर उनसे बिल्कुल हट कर है। इस लेक्चर का उन्वान है कारी सखावत हुसैन साबका देवबंदी मौजूदा शिया का कुरान पर लफ्ज़ शिया से गलत तशरीह बयान करना। पहले आए हम वो वीडियो आपको दिखाते हैं, फिर उसके बाद हम आपको इस लफ्ज़ शिया की तशरीह बयान करेंगे। को समझ आई भाई? लो पारा नंबर 23 है, सूरह वस्सफ़ात है। लिखो पारा नंबर 23 सूरह वस्सफ़ात। कुरान में आयत ना हो तो फिर मैं मुजरिम, तर्जमा गलत हो तो मैं वाजिबुल कत्ल। लो पारा नंबर 23 सूरह वस्सफ़ात। सुन कुरान, अल्लाह फरमाता व इन्ना मिन शिय्यतिही ला इब्राहीम। हुण मौलवी साहब तुसीं उत्थे बह गए हो, मैनूं आदो हम अगे बह के सुनना है। हुण जरा उठ के मेरे कोल ते आओ ना, जरा तुहानूं भी कैमरा वजे। सलवात पढ़ो बाबा दे बुलंद। भाई समझ आ रही है ना? और चलो बराबर नहीं तो कभी हो ही जाएगा। थोड़ी जी छोटी है दाढ़ी। भाई समझ आ रही है? पारा नंबर 23 है, सूरह वस्सफ़ात है। अल्लाह फरमाता व इन्ना मिन शिय्यतिही ला इब्राहीम। और शिया सुनी दोस्तों, अगर मैं इस आयत का तर्जमा ना भी ना करूं तो अरबी के अंदर इस आयत में लफ्ज़ शिया भी मौजूद है और लफ्ज़ इब्राहीम भी मौजूद है। लेकिन मेरे भाई कहते हैं शियों के आलिम, शियों के जाकिर, शियों के मौलवी लफ्ज़ शिया का तर्जमा गलत करते हैं, लफ्ज़ शिया का माना ही गलत करते हैं। लो मेरा चैलेंज है पूरी दुनिया के मौलवियों को, हम शिया लफ्ज़ शिया का माना करते ही नहीं। जो तुम्हारा दिल चाहता है लफ्ज़ शिया का माना कर लो। और समझाई, हम शिया लफ्ज़ शिया का माना करते ही नहीं। जो तुम्हारा दिल चाहता है लफ्ज़ शिया का माना कर लो, लेकिन एक बात को ज़हन में रख के लफ्ज़ शिया का माना करना। पता वो क्या है कि तुम जो भी लफ्ज़ शिया का माना करोगे फिर वही माना हज़रत इब्राहीम पे लगाना पड़ेगा। तुम जो भी लफ्ज़ शिया का माना करोगे फिर वही माना हज़रत इब्राहीम पे लगाना पड़ेगा। शिया सुनी दोस्तों, शिया लफ्ज़ अरबी का लफ्ज़ है। इसके अरबी लुगत में 72 माने हैं। शिया का माना जमात, शिया का माना फ़िरका, शिया का माना टोला, शिया का माना पार्टी, शिया का माना ताबेदार, शिया का मानी मददगार। उनको समझ आ रही है? ये है लुग़वी माना। शिया का माना जमात, शिया का माना फ़िरका, शिया का माना पार्टी, शिया का माना ताबेदार, शिया का मानी मददगार। ये है लुग़वी माना। जहाँ लफ्ज़ शिया की तारीफ़ लिखी है, शिया होता कौन है, शिया बनता कैसे है, शिया कहते किसे हैं, वहाँ अल मुनजद से लेके लिसानुल अरब तक तमाम अरबी लुगात की किताबों की मेरी जिम्मेदारी है। हर अरबी लुगत वाले ने लिखा है शिया का मानी तो जमात है, शिया का मानी फ़िरका है, शिया का मानी ताबेदार है, शिया का मानी मददगार है। जहाँ लफ्ज़ शिया की तारीफ़ लिखी है, शिया होता कौन है, शिया बनता कैसे है, शिया कहते किसे हैं, वहाँ लिखता है हर गिरोह शिया नहीं, हर ताबेदार शिया नहीं, हर मददगार शिया नहीं। तो शिया कौन है? लिखता वहद में वो एक फ़िरका है, वो शिया है। कौन? लिखता शिया वो है कि जो बाद रसूल अली और औलाद अली से मोहब्बत भी रखे और अली की खिलाफत को बिला फसल तस्लीम करे।
کو سمجھ آئی بھائی؟ ہن ہر بندہ شیعہ نہیں نہ ہوتا. ہم آسان کر دے تو شیعہ وہ ہوتا ہے جو نبی کے بعد علی کو اپنا پہلا امام مانے. صلوات پڑھو بآواز بلند. اچھا ہر بندہ شیعہ نہیں ہوتا. شیعہ وہ ہوتا ہے جو نبی کے بعد علی کو اپنا پہلا امام مانے، وہ شیعہ ہے. جیسا کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، ویڈیو میں انہوں نے جو قاری سخاوت حسین ہیں، جو سابقہ دیوبندی ہیں اور موجودہ شیعہ، بڑے مجمع میں لفظ شیعہ کی تشریح غلط بیان کر رہے ہیں. شیعہ کا لفظ قرآن مجید میں مسلمانوں کا ادنا سے طالب علم ہونے کی حیثیت سے 4 جگہ پر آیا ہے. سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ مریم پارہ نمبر 16 سورہ نمبر 19 آیت نمبر 69، ثم لا ننزعن من کل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیا. کہا گیا ہے اس میں، پھر ہر گروہ میں سے ہم ایسے لوگوں کو کھینچ نکالیں گے جو اللہ سے سخت سرکشی کرتے تھے. اب ادھر قاری سخاوت حسین صاحب اس لفظ شیعہ کا کیا مطلب نکالیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سرکش لوگوں کے گروہ جو ہوگے ان کو نکال دیں گے، جدا جدا کر دیں گے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص پارہ نمبر 20 سورہ نمبر 28 آیت نمبر 4 میں فرمایا ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انہ کان من المفسدین. فرعون نے سر اٹھا رکھا تھا اور وہاں کے باشندوں کو گروہ در گروہ بنایا ہوا تھا. یہاں بھی لفظ شیعہ استعمال ہوا. اس کے بارے میں قاری سخاوت حسین شاہ جو ہیں، جو موجودہ شیعہ ہیں اور سابقہ دیوبندی ہیں، اور کہتے ہیں میں چھلانگ مار کے آ گیا. ابے بھائی چھلانگیں کیوں ماری آپ نے؟ چھلانگ مارنے کی ضرورت کیا تھی؟ پہلے دیکھو تو صحیح، سمجھو تو صحیح، لوگوں کو کیوں گمراہ کر رہے ہو؟ یہ ممبر رسول ہے، یہ ممبر حسین کے ماننے والوں. آپ ایک شخص جو آیا وہ اس نے بات کی، آپ نے اس سے تصدیق نہ کی، اس نے کیا کیا اور کیا کر دیا؟ آپ نے واہ واہ سبحان اللہ کہا اور بس بات ختم. باشندوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا. ان میں سے ایک گروہ کو وہ کمزور کر دیا تھا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا. بے شک وہ مفسدوں میں سے تھا، فساد کرنے والوں میں سے تھا، فسادی تھا فرعون. اس لیے جو ہے نا وہ کرتا تھا ایسی حرکتیں کہ بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا اور جو لڑکیاں تھیں ان کو زندہ چھوڑ دیتا تھا. جو آیت بیان کر رہے ہیں یہ قاری سخاوت حسین دیوبندی اور موجودہ شیعہ عالم، یہ کہتے ہیں سورہ صفات پارہ نمبر 23 سورہ نمبر 37 اور آیت نمبر 23 کیا کہتے ہیں؟ وَإِن مِّن شِيَّةِ اللَّهِ إِبْرَاهِيمَ، اور انہی کے پیروکار میں ابراہیم علیہ السلام تھے. کن کے پیروکار میں سے تھے؟ اب اسی کی پچھلی آیات میں دیکھیں تو حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے. اور کہا کیا جا رہا ہے؟ کہا جا رہا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے ذکر سے یہ بات ہو رہی ہے کہ کس کے گھروں سے تھے. کیا اس میں قرآن میں مجید میں حضرت علی علیہ السلام کا ذکر ہوا؟ نہیں. اس میں اس آیت میں اس میں جو آگے پیچھے الفاظ ہیں وہ دیکھیں. جیسے ایک آیت آتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والے نماز کے قریب مت جاؤ. واضح نمازی، آپ کسی بے نمازی کو کہیں کہ بھائی آپ نماز پڑھو، وہ کہے گا یہ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کہتا ہے نماز کے قریب مت جاؤ. آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو اس وقت نماز کے قریب نہیں جانا، پوری بات پڑھو. جیسے الفاظ ہیں کہ اٹھو مت بیٹھو. کہا کیا جا رہا ہے؟ اٹھو مت بیٹھو. اٹھو مت بیٹھو مطلب کیا ہے؟ بیٹھے رہو، اٹھو مت. اور یہی الفاظ اٹھو مت بیٹھو. اور دوسرا وہی لفظ ہے، انداز بدل دیا. کہا گیا اٹھو مت بیٹھو، کہا گیا اٹھ جاؤ، بیٹھنا نہیں ہے. اب الفاظ ایک ہی ہے، انداز بیاں جدا جدا ہے. اور قاری صاحب کیا لے رہے ہیں؟ اس کو تفسیر ہی اپنی نکال دی. آج سے پہلے جو 1200 سال 1400 سال گزرے ان میں سے کوئی ایسا مفسر نہ ہوا
جو انہوں نے ایسی تفسیر بیان کی جو ان کو قاری صاحب کو سمجھ آ گئی بقول ان کے، اور اس سے پہلے جو مفسرین تھے چاہے وہ شیعہ کے تھے، سنی کے تھے، دیوبندی تھے، اہل حدیث تھے، بریلوی تھے، جو بھی تھے، انہوں نے آج تک یہ نہیں تفسیر بیان کی. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ الانعام پارہ نمبر 7 سورہ نمبر 6 آیت نمبر 65، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيئا ويذيق بعضكم باس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. کہہ دو کہ وہ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ تم پر اوپر کی طرف سے یا تمہارے پاؤں کی طرف سے، اوپر سے یا نیچے سے عذاب بھیجے، یا تمہیں فرقے فرقے کر دے اور ایک کو دوسرے سے لڑا کر آپس کی لڑائی کا مزہ چکھا دے. دیکھو ہم اپنی آیتوں کو کس کس طرح بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ سمجھیں. اس میں بھی لفظ شیعہ بیان ہوا ہے. اب اس میں قاری سخاوت صاحب کیا بیان کریں گے، شیعہ کی تفسیر کیا کریں گے؟ اس میں تو اللہ تعالیٰ نے واضح کہہ دیا، کہہ دو. کوئی کیوں کہا گیا کہ کہہ دو؟ جب بھی لفظ کہیں پر کل آیا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکمن کہا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے. کل کا مطلب کہہ دو، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان لوگوں کو کہہ دو کہ وہ اس پر قدرت رکھتا ہے. کون قدرت رکھتا ہے؟ اللہ رب العالمین اس چیز پر قدرت رکھتا ہے کہ تمہارے اوپر سے آسمان سے بارش کا عذاب، پتھروں کا عذاب، کسی بھی طرح کا عذاب نازل کر دے اور تمہارے پاؤں کے نیچے سے یعنی کہ زمین پھٹ جائے، پانی ابلنے لگے، زمین میں سے کوئی ایسی وبائیں پھوٹ پڑے، یا تمہیں فرقہ فرقہ کر دے. یہ جو آج کل فرقہ واریت ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے کہ ہم ایک دوسرے کو فرقہ فرقہ کر کے تقسیم در تقسیم کر کے مسلمان ایک دوسرے کو مار رہے ہیں اور پھر آپس میں لڑائیاں بھی کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اس میں بیان کرتے ہیں کہ ہم اپنی آیتیں کس طرح بیان کرتے ہیں، کس طرح بیان کرتے ہیں، اور یہ لوگ سمجھیں، اپنے آپ پر غور و فکر کریں، اس قرآن پر غور و فکر کریں یہ کس لیے نازل ہوا، کس وجہ سے نازل ہوا، یہ ہمیں کیا راہیں دکھاتا ہے. اگر یہ جو قاری صاحب جیسے اگر مفسر ہمیں مل جائیں تو یہ تو ہمیں دین میں اور لڑائیں گے، فساد کرائیں گے، اپنی تفسیریں نکالیں گے، ہر بندہ اپنی تفسیر نکالے گا، ہر بندہ اپنے فائدے کی تفسیر نکال کے قرآن مجید میں غلو کرے گا. اور یہ اپنے آپ کو تو یہ سخاوت صاحب جو ہے نا، سابقہ دیوبندی اور موجودہ عالم کہتے ہیں کہ میں چھلانگ مار کے ادھر آ گیا. ابے بھائی چھلانگے کیوں ماری؟ پڑھ کے آنا، سمجھ کے آ. کون سا ایسا آدمی ہے، کون سا ایسا مسلمان ہے روئے زمین پر جو اہل بیت سے محبت نہیں کرتا؟ ہمارے لوگوں کے ذہن میں ڈالا یہ ہوا کہ جو شیعہ ہے وہی محبت کرتا ہے اہل بیت سے اور دوسرا محبت نہیں کرتا. اہل بیت کی محبت جزء ایمان ہے. جو اہل بیت سے محبت نہیں کرتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے. یہ میرا کھلا چیلنج ہے قاری سخاوت حسین دیوبندی کو کہ وہ دکھائے ہمیں جو علماء اہل سنت کی 8 معتبر ترین احادیث کی کتاب ہے. تفسیر ابن کثیر ہے، تفسیر تفہیم القرآن ہے، معرف القرآن ہے، تفسیر القرآن الکریم ہے، بیان القرآن ہے، تدبر قرآن ہے، احسن البیان ہے، احسان قرآن ہے. یہ 8 تفسیر کی کتابوں کے میں نے نام لیے. اس میں کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شیعان علی ہیں. پھر جو 2 تفسیریں ہیں، تفسیر القرآن الکوثر علامہ شیخ محسن علی نجفی صاحب، یہ اہل تشیعوں کے بہت بڑے عالم ہیں. تفسیر المیزان علامہ محمد حسین طبطبائی صاحب ہیں. یہ دونوں علماء نے کہیں بھی یہ ترجمہ نہیں کیا، کہیں بھی یہ اس کی تفسیر نہیں کی، کہیں بھی یہ تشریح نہیں کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی شیعان علی ہیں. انہوں نے بھی یہی کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں جس گروہ سے حضرت نوح علیہ السلام کا تعلق تھا. حضرت نوح علیہ السلام کا انبیاء علیہ السلام کے گروہ سے تعلق تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی اسے گروہ سے تعلق تھا. شیعہ کا لفظ نکالنا اپنی طرف سے، اس میں قرآن میں تشریح بیان کرنا،
قاری صاحب کو سمجھ آ گیا، قاری سخاوت صاحب کو، اور یہ جو شیعہ جو دو عالم ہیں، علامہ شیخ محسن علی نجفی اور علامہ محمد حسین طبطبائی صاحب، یہ مفسر قرآن ہے، یہ بڑا نام ہے ان کا، مجتہد ہیں، انہوں نے تو نہیں کیا، ان کو الگ ہی سمجھ آ گئی، یہ چھلانگ مار کے آگے، بھائی چھلانگے کیوں مار رہا ہے؟ سیدھا سیدھا پڑھ کے آنا، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے تو ایسی باتیں کر رہے ہو، تم چاہتے ہو کہ لوگوں میں فتنہ فساد پھیلے، اور پھر کہتے ہو کہ میں مشترکہ عالم ہوں، شیعہ کا بھی اور سنی کا بھی، ڈنڈی بھی مارتے ہو اسلام میں، اور یہ ممبر حسین ہے، ممبر رسول ہے، ممبر رسول ہے اور ممبر حسین ہے، اور ممبر حسین کے دعوے دار پیچھے کھڑے سبحان اللہ اور یا علی کے نعرے لگا رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، اس کو پوچھو آیت میں بیان کیا ہو رہا ہے اور تم بیان کیا کر رہے ہو؟ یہ نہیں ہے کہ کوئی آئے ممبر حسین اتنا مظلوم ہو گیا، یزید سے بڑھ کے ظالم تو ہم ہو گئے ہیں، اس بدبخت سے بڑھ کے تو ظالم ہم ہو گئے ہیں، جس نے تو شہید کیا امام حسین علیہ السلام کو، اور ہم تو اس کے جس کے لیے انہوں نے قربانیاں دی، ہم نے تو انہی لوگوں کو سامنے لے آئے ہیں جو اپنی مرضی کی تفسیر بیان کر دیتے ہیں۔ قاری صاحب کو میرا کھلا چیلنج ہے، قرآن میں سے کہیں سے ثابت کر دیں کہ یہ شیعان علی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ بھی جو ہے، قاری صاحب یہ ثابت ہمیں کر دیں کسی امام کا قول، 12 امام 14 معصومین کا قول، امام علی علیہ السلام سے ثابت کر دیں، امام حسن علیہ السلام سے ثابت کر دیں، امام حسین علیہ السلام سے ثابت کر دیں، امام زین العابدین علیہ السلام سے ثابت کر دیں، امام محمد باقر علیہ السلام سے ثابت کر دیں، امام جعفر صادق علیہ السلام سے ثابت کر دیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ثابت کر دیں، امام علی رضا علیہ السلام سے ثابت کر دیں، امام محمد تقی علیہ السلام سے ثابت کر دیں، امام علی نقی علیہ السلام سے ثابت کر دیں، امام حسن عسکری علیہ السلام سے ثابت کر دیں، امام مہدی علیہ السلام سے ثابت کر دیں، کسی سے بھی تو ثابت کریں یہ کہ انہوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی شیعان علی ہیں۔ اپنی طرف سے تفسیر نکال لی قرآن کی، اپنی طرف سے مفسر قرآن بن گئے۔ ہر آدمی اٹھے گا کل کو 1200 1400 تاریخ اسلام کی تاریخ میں کوئی بھی نہیں اٹھا جس کو یہ سمجھ آ گئی، اور ان کو الگ ہی بات سمجھ آ گئی۔ ان کو میرا کھلا چیلنج ہے، وہ بتائیں اس بات میں، جواب دیں ہمیں، کیوں گمراہ کرتے ہیں ممبر رسول پہ کھڑے ہو کے، ممبر حسین پہ کھڑے ہو کے ہمارے معصوم لوگوں کو؟ وہ بھی نعرے لگا رہے ہیں کہ جی واہ جی واہ، ہمارے مطلب کی آیت انہوں نے بیان کر دی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی شیعہ ہیں، پتہ نہیں کہاں سے شیعہ بنا دیا انہوں نے، شیعان علی بنا دیا۔ شیعہ کا لفظ اتنی جگہ پر استعمال ہوا کہ وہ اب قاری صاحب جو تفسیر کریں گے بیان، تو وہاں پہ کہا کیا کریں گے؟ فرعون کے بارے میں بھی اس نے بھی گرو گرو کر دیا تھا، اس میں بھی لفظ شیعہ استعمال ہوا، سورہ مریم میں بھی شیعہ لفظ استعمال ہوا، اس میں کیا کریں گے قاری صاحب؟ سورہ الانعام میں بھی استعمال ہوا، اس کا کیا کریں گے قاری صاحب؟ سورہ قصص میں بھی استعمال ہوا، اس کا کیا کریں گے قاری صاحب؟ ایک لفظ کو اپنے مطلب کا موڑ توڑ کے پیش کر دیا مارکیٹ میں اپنا ریٹ بڑھانے کے لیے۔ لوگ کہیں واہ واہ جی قاری صاحب نے تو قرآن، یہ ادھر سے چھلانگے مار کے ادھر آئے ہیں اور قاری صاحب نے جی بڑی بات کر دی، یہ کر دیا اور وہ کر دیا۔ قاری صاحب اللہ کا خوف کریں، اللہ سے ڈریں، اس بات کا آپ نے جواب دینا ہے۔ ممبر حسین علیہ السلام پہ کھڑے ہو کے آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ممبر رسول علیہ السلام پہ کھڑے ہو کے آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ اتنا مظلوم ہو گیا ممبر اہل بیت کا کہ آپ جھوٹے بہتان باندھیں انبیاء کرام علیہ السلام پہ؟ یہ گستاخی نہیں تو اور کیا ہے؟ ہم پیٹتے ہیں مسلمان کہ کافروں نے گستاخی کر دی، ادھر مسلمان کا نام لے کے بھی کوئی بھی گستاخی کر دے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ قاری صاحب میرا آپ کو کھلا چیلنج ہے کہ آپ شیعہ لفظ پہ آئیں، ہم سے بات کر لیں کہ قرآن میں یہ لفظ کہاں کہاں استعمال ہوا ہے اور کیا کیا بیان کیا گیا جو آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہہ دیا کہ شیعان علی۔ آپ کو یہ تفسیر سمجھ آئی ہے؟ باقی جو علماء اہل تشیعوں کے انہیں سمجھ نہیں آئی، آپ چھلانگے مار کے آئے ہیں نا، اس لیے سمجھ نہیں آ رہی آپ کو۔ اگر آپ پڑھ کے آتے، سمجھ کے آتے، یا علماء اہل تشیعوں میں سے ان کی کتابیں پڑھتے، ان کی تفسیریں پڑھتے تو آپ کو کچھ سمجھ آتی، چھلانگے نہ مارتے آپ تو اچھا تھا، طریقے سے آتے، آپ پڑھ کے آتے، سمجھ کے آتے، اور یہ دعویٰ نہ کرتے کہ میری داڑھی دیکھے، میرا یہ دیکھے، میرا وہ دیکھے۔ بھائی ممبر حسین ہے، یہ کچھ دکھانے، یہ نہیں کہ داڑھی دیکھ لیں، داڑھی تھوڑی دیکھنے کے لیے آپ کی ہم تو اللہ اور اس کا رسول، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر اور امام حسین علیہ السلام کا اور اہل بیت کے فضائل اور ذکر ان کا سننے کے لیے آتے ہیں آپ کے پاس۔ یہ نہیں ہوتا کہ ہم جی داڑھی دیکھیں جی ہمیں فلاں جگہ سے آئے ہیں تو وہ ہمیں اچھا لگے گا، ہمیں جو قرآن اور حدیث کی بات کرے گا، جو ہمیں اہل بیت کی بات کرے گا، ہمیں وہ اچھا لگے گا، وہ ہمارے سر کا تاج ہے۔
اس کی جوتیاں ہمارے آنکھوں کا سرما ہے، جو اہل بیت کا نوکر ہے وہ ہمارے سروں کا تاج ہے۔ جھوٹ بہتان نہ لگائیں، نہ جھوٹ بولیں اہل بیت پر، نہ جھوٹ بولیں جد الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ اللہ کا خوف کریں، اللہ سے ڈریں، آپ نے قیامت کو جواب نہیں دینا۔ آپ لوگوں کی خوشنودی کے لیے تفسیر ہی اپنی بیان کر دی، اہل تشیع کے علماء کرام جو ہیں ان کو سمجھ نہیں آئی، آپ کو زیادہ سمجھ آ گئی کیونکہ آپ چھلانگ مار کے آئے ہیں۔ چھلانگیں مار کے نہ آتے، پڑھ کے آتے، سمجھ کے آتے، علماء کرام سے پوچھتے کہ جی یہ لفظ جو ہے یہ شیعتی یہ کس لیے استعمال ہوا ہے اور کہاں کہاں استعمال ہوا ہے۔ آپ ماشاءاللہ قاری قرآن ہیں، آپ کہتے ہیں جی میں ادھر سے آیا ہوں، تو سمجھتے پڑھتے بتاتے ہمیں، تو ہمیں خوشی ہوتی کہ جی قاری صاحب نہیں، جی قاری صاحب نے سچ حق بیان کیا۔ یہ نہیں حق ہوتا کہ اپنے مطلب کی وہ آیت کا مفہوم و تشریح کر لیں اور باقی علماء کرام کو دیکھیں بھی نہ، باقی سمجھ ہی کسی کو نہیں آئی، بس آپ کو سمجھ آ گئی کہ بس اس کا یہ مطلب ہے، شیعہ کا مطلب نکال کے لوگوں کو وہ کر دیا، لوگ بھی بیچارے خوش ہو گئے، نعرے لگانے شروع ہو گئے۔ ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی، دین کے لیے خدمت کرنی ہے آپ کو۔ ہم نے یہ نہیں کہا آپ ادھر سے چھلانگے مار کے آئیں، آپ ادھر پڑھ کے آئیں۔ ہمیں خوشی ہے کہ آپ ذکر امام حسین علیہ السلام کر رہے ہیں، آپ اہل بیت کا ذکر بلند کر رہے ہیں، ہمیں خوشی ہے اس بات کی، مگر انداز جو ہے نا وہ اپنا اچھا رکھیں، اپنا انداز فرقہ وارانہ نہ رکھیں، اور یہ نہ کہیں کہ صرف یہی جنتی ہیں، محبان اہل بیت جو بھی ہوگا وہ سب جنتی ہیں۔ صرف مسلم دنیا میں سوائے ناسبیت کے اور کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جو اہل بیت سے محبت نہ رکھتا ہو، یا حضرت امام علی علیہ السلام حضرت علی علیہ السلام سے محبت نہ رکھتا ہو، کہ اہل بیت سے محبت نہ کرتا ہو۔ آج بھی اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی محبت کرنے والے امام علی علیہ السلام سے موجود تھے، اور آج کے دور میں بھی ان کے ناموں پر سر کٹانے والے موجود ہیں۔ ہم بھی اہل بیت کے محبان ہیں، یہ نہیں ہے کہ اب آپ کہہ دیں کہ جی انہوں نے ایسا کہا تو یہ جی محب اہل بیت نہیں ہے۔ ہر بندہ یہ نہ سوچے کہ جو شیعہ ہوگا وہی محب اہل بیت ہوگا، ہر مسلمان کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فرمان ہے۔ اہل بیت کی محبت جزو ایمان ہے، جو اہل بیت سے محبت نہیں کرتا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے جو بات کی، پڑھا پڑھایا، آپ لوگوں نے سنا، اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کمی کوتاہی ہوئی وہ میری طرف سے، اور جو صحیح بات حق بات آپ لوگوں تک پہنچائی گئی وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ اگر میری بات کسی کو بری لگے، اسلام کا، مسلمانوں کا ادنا سا طالب علم اور غلامان اہل بیت کا ادنا سا نوکر ہونے کی حیثیت سے میں اس سے دلی معذرت کرتا ہوں۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ قاری صاحب کی بات پر یہ شعر ایک آخری بیان اختتامیہ کرتا ہوں۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، اس کارواں کے دل سے اساسے زیاں جاتا رہا۔ قاری صاحب نے تو تفسیری الگ کر دی۔ پھر شاعر کیا کہتا ہے، یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے، نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ مجھے یہ کس نے کر دیا سب دوستوں سے بیگانہ، مجھے تو دوستی بھی دشمنی معلوم ہوتی ہے۔ میں رونا اپنا روتا ہوں تو وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں، انہیں دل کی لگی ایک دل لگی معلوم ہوتی ہے۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر وہ اس میں خامی تو ایمان مکمل ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔